الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے آخری ایام کے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھیں. شوال کا مہینہ ہے، بہرحال رمضان المبارک سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. بات یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں جب ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوانوں کو بھی قید خانے میں ڈالا گیا، اور ان کا جرم یہ تھا کہ ان میں سے ایک نے بادشاہ مصر کو اس کے کھانے میں زہر ملا کر مارنے کی کوشش کی تھی. دوسرے کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے کہ جس نے قتل کرنے کی کوشش کی. چونکہ وہ یہ دونوں خادم تھے بادشاہ کے، ایک ساقی تھا جو
बादशाह वक़्त को शराब पिलाया करता था और एक बावर्ची था। असल मुजरिम बावर्ची था, लेकिन साकी पर भी इल्ज़ाम होने की वजह से बादशाह ने दोनों को कैद खाने में डाल दिया। एक वक्त गुजारने के बाद इन्होंने ख्वाब देखा जेल के अंदर। साकी ने ख्वाब देखा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ और बावर्ची ने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियों का टोकरा है और उससे परिंदे रोटियां खा रहे हैं। ये दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए थे और इन दोनों ने अपना अपना ख्वाब बयान किया और ताबीर दरियाफ्त की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौके की गनीमत समझते हुए ख्वाब की ताबीर तो बताई, लेकिन उससे पहले उनको दावत तबलीग की। दावत तबलीग देने के बाद उन्होंने अब ख्वाब की ताबीर बताई। फरमाया कि तुमने जो ख्वाब देखा है, साकी ने जो ख्वाब देखा है कि वो शराब नचोड़ रहा है, इसकी ताबीर ये है, ये जो जेल खाने से कैद खाने से बरी हो जाएगा, रिहा हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारी पर दोबारा चला जाएगा और दोबारा जो है ये अपने मालिक को, मिस्र के बादशाह को शराब पिलाया करेगा। और बावर्ची को कहा कि आपने जो ख्वाब देखा है, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपको सूली पर लटकाया जाएगा और आपके सर और से मगज जो है वो परिंदे निकाल करके खाएंगे। बादशाह ने जब तहकीक की कि असल मुजरिम कौन है, तो बावर्ची के खिलाफ जुर्म साबित हो गया, उसे तो सूली पर लटका दिया गया और साकी को रिहा कर दिया गया कि इसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम था, इसका कोई जुर्म नहीं है, इसलिए साकी को रिहा कर दिया गया। इसी को जिक्र करते हुए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको ताबीर बताई, क़ाल या साहिबा सिजन, कि ए मेरे कैद खाने के दो साथियों, इन दोनों में से अहदुकुमा, दोनों में से एक, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, एक की ताबीर तो ये है कि वो अपने आका को, अपने मालिक को शराब पिलाएगा। व अम्मल आखरु फयस्लबु फतअकुलु तैरु मिन रासी, दूसरे की ताबीर ये है कि वो उसको सूली दी जाएगी और उसके सर को परिंदे खाएंगे। ये ताबीर बताई, लेकिन आज़ाद होने से पहले, रिहाई से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आप जब रिहा होकर जेल से बाहर जाओगे, कैद खाने से बाहर जाओगे, तो आप मेरा जिक्र अपने बादशाह, अपने आका के सामने, अपने मालिक के सामने करना कि आपने एक बेगुनाह को जेल के अंदर डाला हुआ है, उसकी तरफ आप तवज्जो करें। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंदा रब्बी, उन दोनों में से उसको कि जिसके बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुमान किया था कि ये बरी होने वाला है, रिहा होने वाला है, उनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने मालिक के सामने मेरा जिक्र करना। फ़अन्साहु शैतान, फिर शैतान ने उसको भुला दिया। जब ये रिहा हो गया, बरी हो गया, तो शैतान ने उसको भुला दिया। कई अरसे तक फिर जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। उस साकी को याद नहीं आया कि मुझे जिसने ताबीर बताई थी उसका तज़किरा मिस्र के बादशाह रय्यान इब्न वलीद को करना। फलबिथा फिस्सिजनि बिज़अ सिनीन, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद खाने में रहे। बाज़ रिवायत में आता है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल तक मुख्तलिफ रिवायात आती हैं कि इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी मुद्दत कैद खाने में रहे। फिर इस मुद्दत के बाद एक और ख्वाब सामने आया जो खुद बादशाह वक़्त ने, मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। उसने ये ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब के अंदर ये देखता हूँ कि 7 गायें हैं मोटी और 7 गायें हैं पतली दुबली, और जो पतली गायें हैं वो मोटी गाय को खा रही। बादशाह ताज्जुब में पड़ गया कि अजीब ख्वाब है। उसने दरबारियों को जमा किया, दरबार में आया और ख्वाब सुनाया, कहा कि इसकी ताबीर बताओ। वो सब हैरान हो गए। एक तो गाय जो है वो एक दूसरे को खा रही हैं कि कुत्ते, दूसरे परिंदे, शेर, वो जो है दूसरे जानवर को खाते हैं, लेकिन गाय तो वो गोश्त नहीं खाती।
اس کا جو چارہ الگ ہوتا ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کو کھا رہی. پھر تعجب پر تعجب یہ کہ اس میں سے جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی. ایک بات تو یہ دیکھی. دوسری بات یہ دیکھی کہ 7 خوشیں ہیں سبز اور 7 خشک خوشیں. اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. اب سارے درباری ان کے سامنے بیٹھے ہیں. کہا کہ یہ تو آپ کے جو ہے وہ ایسے خیالی خواب ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے. اسی دربار کے اندر وہ ساقی بھی تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی، اور جس کی تعبیر کی بنا پر یہ ساقی جیل سے رہا ہوا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب باہر جاؤ تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. لیکن وہ بھول چکا تھا. جب یہ خواب سامنے آیا تو اپنا خواب، جیل کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مطالبہ وہ سارے یاد آ گئے. تو اس ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں، بس مجھے جو ہے قید خانے کے اندر بھیج دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے اس ساقی نے کہا کہ مجھے قید خانے میں بھیجو. قید خانے کے اندر ایک شخص موجود ہے کہ جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو یہ تیسرا خواب تھا. پہلا خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا بچپن میں، اس کی تعبیر ان کے والد نے بتائی تھی. دوسرا خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 قیدیوں نے دیکھا، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. تیسرا یہ خواب تھا جو بادشاہ وقت نے دیکھا تھا کہ 7 پتلی گائیں جو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں. تو اسی کو ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان. بادشاہ نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، کہ جن کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 سبز خوشے دیکھے اور 7 دوسرے خشک خوشے دیکھے. یہ خواب دیکھنے کے بعد جب بادشاہ نے تعبیر پوچھی یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے درباریوں مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے. سب نے کہا کہ یہ تو آپ کے خیالی خواب ہیں، اس کا علم ہم نہیں رکھتے. قالوا اضغاث احلام، یہ آپ کے جو ہے وہ بے برداشت خیالی خواب ہیں، پریشان کرنے والے خواب ہیں، ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے. اور ساقی کو یاد آ گیا. وقال الذی نجا منہما، ساقی کو یاد آ گیا کہ وذکر بعد امۃ، ایک وقت کے بعد، ایک مدت کے بعد اسے جو ہے یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر میں بتاؤں گا، مجھے جو ہے وہ جیل میں بھیج دو. سچے خوابوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جس طرح کہ اسی صورت کے اندر 3 خوابوں کا تذکرہ آیا، اسی طرح سورۃ الصافات آیت نمبر 102 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے اپنی نیند کے اندر، میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے؟ کیونکہ یہ بھی تبیت ہے، انبیاء کا خواب وحی کی ایک صورت بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا تھا مدینہ کے اندر کہ ہم جو ہے وہ مکہ کے اندر موجود ہیں. تو اس کی بھی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سچ کر دکھایا، فتح مکہ ہوا. اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. احادیث مبارکہ کے اندر بھی سچے خواب کا تذکرہ آتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. یعنی خواب کا آنا بھی وہ سچی بات ہو سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بات سچ ثابت ہو. اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ پہلے تمہارے خواب کے اندر جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں.
اس لیے فرمایا کہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے آپ لوگ سچے خواب۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ابتدا وہ خواب سے ہوئی۔ خواب بھی چونکہ وحی کی ایک قسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، اور ایک صورت یہ تھی بغیر فرشتے کے، بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر القاء فرما دیتے تھے، یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی۔ اور ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتا تھا، یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی۔ پھر فرشتہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ بھی مختلف اس کی قسمیں تھی۔ یا تو فرشتہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اور ایسا بہت ہی کم مرتبہ ہوا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ورنہ ان کی شکل جو ہے وہ پوشیدہ ہوا کرتی تھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین بعض صحابہ کی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے تھے۔ بہت ہی انتہائی خوبصورت نوجوان تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ ان کی شکل میں بھی بسا اوقات حضرت جبرائیل امین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کو لے کر کے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور حضرت دحیہ قلبی وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ میں جو ہے وہ تعجب میں پڑی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ گھوڑے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا صحابی گھوڑے کے اوپر سوار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ دحیہ قلبی میرے صحابی رسول نہیں تھے، یہ حضرت جبرائیل امین تھے جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات کسی صحابی کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے۔ تو وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے، اس میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کی 3 قسمیں، ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا اور ہر خواب جھوٹا بھی نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 قسمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی پہلی قسم خواب رحمانی ہے، یہ سچے خواب ہیں، اللہ کی طرف سے یہ خواب آتے ہیں اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، سچے خواب ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کا سچ ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی کچھ علامات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو خواب آپ کے دل کو تسکین پہنچائے، جس سے آپ کا دل سکون حاصل کرے، خوشی محسوس ہو، تو یہ ایک علامت ہے سچے خواب ہونے۔ اور ایک علامت یہ بتائی کہ وہ خواب آپ کو واضح طور پر صاف نظر آئے گا، اس خواب کے اندر آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ بعض خواب ہوتے ہیں نا وہ میٹھے میٹھے نظر آتے ہیں، کچھ باتیں نظر آتی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ کچھ کہاں کی کچھ کہاں کی۔ فرمایا کہ وہ ترتیب سے آپ کو صحیح خواب جو آئے گا وہ واضح ہوگا، یہ بھی سچے خواب ہونے کی علامت ہے، نشانی۔ تیسری علامت یہ علماء نے لکھی کہ آپ کو وہ خواب بیدار ہونے کے بعد صحیح یاد ہوگا۔ بعض خواب جو ہے وہ دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں کچھ یاد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ صحیح معنی میں آپ کو جو خواب یاد ہو، یہ بھی نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کا یہ خواب سچا ہے۔ چوتھی علامت یہ لکھی کہ وہ خواب شریعت کے خلاف نہ ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، شیطان ہے لیکن وہ نور کی شکل میں۔ اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، میں آپ کا رب ہوں اور میں نے جو فلاں 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 چیزیں آپ کے اوپر حرام تھی میں نے حلال کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، کہا کہ نبیوں پر یہ چیزیں حلال نہیں کی، حرام شدہ چیزیں مجھ پر کیسے ہو سکتی؟ کہا کہ تو شیطان مردود ہے، لعین ہے، دور ہو جا۔ تو جو خواب شریعت کے مخالف ہو وہ رب کی طرف سے نہیں ہوگا، وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اور جو خواب شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی ایک علامت ہے اس خواب کے سچے ہونے کی۔ اسی طرح ایک علامت یہ لکھی
سچے خواب نیک لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ آیا کرتے ہیں. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے فاسق فاجر گناہ گار کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اکثر اور بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو سچے خواب زیادہ آئیں گے. یہ علامات علماء نے لکھی کہ اگر یہ علامات ہیں خواب کے اندر تو سمجھ جاؤ یہ خواب سچا ہے، اور اس خواب کو جو ہے پھر اس کے آداب بھی بتائے. فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. دوسرا یہ کہ آپ اپنے کسی قریبی صاحب علم عالم نیک بندے کو جو ہے اس خواب کا تذکرہ کرو تاکہ آپ کو وہ اچھی تعبیر بتا دے. پہلے قسم خواب کی وہ جو ہے رحمانی اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کے علامات اور آداب بھی بتا دی. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی دوسری قسم وہ شیطانی شیطان کی طرف سے ہوگا. ان علامات کے برعکس جو علامت ہو، یعنی دل کو جو پریشان کر دے، خوف زدہ خواب ہو، گناہ کا کوئی کام آپ نے دیکھا، یا کوئی بھی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو، یا جس سے دل آپ کا پریشان ہو جائے، تو ایسا خواب وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ جھوٹا خواب ہوگا. اس کی غلط تعبیر سے بچنے کے لیے بھی کچھ آداب بتائے. فرمایا کہ جب آپ خواب دیکھو، جب نیند کے اندر بیدار ہو جاؤ تو اب اپنے پاسا جو ہے وہ پلٹ لو. آپ دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہو تو بائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، بائیں کروٹ پر لیٹے ہو تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، کروٹ آپ بدل دو. اور جب بیدار ہو تو آپ بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو. اور یہ تصور کرو یہ شیطانی خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، اچھی امید رکھو. اور فرمایا کہ خواب پھر کسی کو بتاؤ نہیں. اگر زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو فرمایا کہ کسی صاحب علم عالم جو خواب کی تعبیر کو جانتا ہو اسے جا کر کے بتاؤ، تاکہ اس بری تعبیر سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ بتا دے، یا اس بری تعبیر سے بچنے کے لیے آپ کچھ صدقہ کر دو تاکہ اس کی کوئی بری تعبیر کا آپ کے اوپر اثر نہ ہو. تو ایک ادب تو یہ بتایا کہ آپ کروٹ بدلو، دوسرا یہ کہ آپ بائیں جانب جو ہے وہ تھوک دو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل کے دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور دل کے بائیں جانب جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بائیں جانب جو ہے وہ تھوک دو. اور تیسرا ادب یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو. اور چوتھا ادب یہ بتایا کہ یہ خواب پھر کسی کو نہ بتاؤ. اگر پریشانی ہو رہی ہے تو پھر کسی صاحب علم کسی نیک بندے کو بتاؤ تاکہ وہ آپ کو تسلی دے، آپ کی تعبیر سے، آپ بری تعبیر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا صدقہ خیرات کر دو. تو دوسری قسم خواب کی وہ شیطانی ہے، شیطان کی طرف سے ہوگا جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری علامت، تیسری قسم خواب کی وہ خیالی ہے، نفسانی ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو اچھی تعبیر اس کی ہونے والی ہے نہ بری تعبیر ہونے والی ہے. وہ آپ نے جو دن بھر کہ جو کام کاج کے اندر مصروف رہے، باتوں کے اندر کام کے اندر مصروف رہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھتے ہو. تو یہ 3 قسمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خواب یا تو رحمانی ہوگا، سچا ہوگا، یا شیطانی ہوگا، آپ کو پریشان اور ڈرانے کے لیے ہوگا، یا تو پھر خیالی ہوگا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اکابر اور اسلاف کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خواب کے سچے واقعات، ان کی تعبیرات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے. ایک صحابی ہے نا، ان سے خواب بتایا اور تعبیر پوچھی، ان کو الگ تعبیر بتائی. اور ایک اور صحابی ہے، وہی خواب دیکھا، ان کو الگ تعبیر بتائی. سوال کرنے والے نے پوچھا تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب عمل، متقی، پرہیزگار زیادہ تھا تو اس کی یہ تعبیر تھی، اور دوسرا جو ہے وہ شخص وہ اس کی بنسبت کم تھا تو اس کی تعبیر الگ تھی. اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے چند سوالات کیے. فرمایا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ اسی سال کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ جانے والے اور حج کرنے والے. پھر اسی مجلس کے اندر ایک اور شخص آیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں. وہی خواب اس کو آیا. چند سوالات مجھ سے بھی کیے. کہا کہ آپ کو متنبہ کرتا ہوں آپ چوری کی تہمت میں پکڑے جانے والے. خواب ایک جیسا ہے، دونوں اذانیں دے رہے ہیں،
ایک کے اذان کی تعبیر حج کرنا ہے اور ایک کے اذان کی تعبیر وہ قید ہونا ہے کہ چوری کی تہمت میں آپ پکڑے جاؤ گے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا کہ متقی پرہیزگار کو خواب کے اندر اذان کا آنا یہ اچھی علامت ہے، اور بدکار گناہگار کے خواب کے اندر اذان کا آنا کسی برائی کی طرف کا اعلان ہے کہ وہ کسی برائی کے اندر جو ہے وہ پکڑا جانے والا ہے۔ اس لیے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ پہلا شخص جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے، اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ حج کے لیے بیت اللہ جائے گا، لیکن جو دوسرا شخص تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عنقریب پکڑا جانے والا۔ تو خواب بسا اوقات اس کی تعبیریں اعمال کی وجہ سے بھی اس کی تعبیر بدلتی ہے، وقت کی وجہ سے بھی اس کی تعبیر بدلتی ہے، موسم کی وجہ سے بھی اس کی تعبیر بدلتی ہے، اور عمل کی وجہ سے بھی اس کی تعبیر بدلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب ہر کسی کو نہیں بتاؤ، ایسے شخص کو بتاؤ کہ جو اس کی تعبیر کو جانتا ہو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے خواب کے اندر پانی کو دیکھا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازیں گے۔ دوسرے شخص نے خواب میں دیکھا، اس نے بھی یہ سوال کیا کہ میں نے پانی کے اندر دیکھا۔ فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ تو وقت کی وجہ سے بھی، موسم کی وجہ سے بھی، حالات کی وجہ سے بھی خواب کی تعبیریں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں بتاؤ، ایسے شخص کو بتاؤ کہ جو اس کی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قید خانے کے اندر قیدیوں کو دعوت تبلیغ دی تھی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تم تو ایسے لوگوں کی، ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو کہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے۔ عبادت تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا دین کا خلاصہ صرف 3 باتیں ہیں، 3 چیزوں کے اندر صرف جو ہے وہ دین کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، عبادت صرف رب کی ہو، عبادت صرف رب کی ہو، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ ہو۔ نمبر 2، اطاعت صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ نمبر 3، خدمت مخلوق کی ہو۔ یہ 3 باتیں جس کو سمجھ میں آ گئی، فرمایا کہ اسے دین اسلام سمجھ میں آ گیا۔ یہ 3 چیزیں جس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اس نے دین اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ نے یہ تینوں باتیں رمضان المبارک میں تو بہت ہی کثرت سے دیکھی ہوگی۔ عبادت رب کی بھی آپ نے کثرت سے کی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی۔ اطاعت رسول بھی آپ نے کثرت سے دیکھی ہوگی، سنت کے پابند لوگ آپ نے خود بھی کی ہوگی، لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ مخلوق کی خدمت آپ نے دیکھی ہوگی، کی ہوگی۔ لیکن صرف یہ رمضان کا حصہ نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی پوری زندگی کے اندر یہ بات لائیں کہ ہمیشہ عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اطاعت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدمت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ مخلوق کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔